नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से और हम सब की तरफ से नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। तो आइए आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू है दिल की सख्ती का इलाज। नाज़रीन हम देखते हैं कि एक छोटा सा उज़ू है हमारे जिस्म में, जिसमें कि अल्लाह ताला ने ना कोई हड्डी बनाई है ना कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिससे कि ये सख्त हो, फिर भी कभी कभी ये सख्त हो जाता है। अगर हम दिल को देखें तो मुट्ठी बराबर ये उज़ू है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी, उसकी मौत यानी हयात व ममात का तमाम तर दारो मदार इसी की हरकत और सुकून से इबारत है। अगर ये ठहर जाए तो ज़िंदगी ठहर जाती है, और जब तक ये जारी व सारी रहता है, हरकत करता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन ये जो मुट्ठी बराबर उज़ू है कभी कभी ये ख़राब हो जाता है, सख्त हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा उज़ू है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो इंसान के तमाम अमाल, तमाम अफ़आल सुधर जाते हैं, इस्लाह हो जाती है, और अगर ये बिगड़ जाए तो फिर तमाम अमाल, तमाम अफ़आल बिगड़ जाते हैं। एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे आँखों में मेरे आंसू नहीं आते, मेरा दिल नर्म नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ा करो। एक शख्स आया, अपने कसावत क़ल्बी का जिक्र किया, कहा कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, ज़रा सा भी गुदाज नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम के सर पर हाथ फेरा करो। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, दिल की सख्ती को दूर करने का कोई तरीक़ा बताइए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। हज़रत मूसा का गैज़ व गज़ब, आपका गुस्सा बहुत मशहूर था, बहुत पुरजलाल शख्सियत थे। रसूल पाक उन्होंने हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से दरियाफ़्त किया कि या अल्लाह ताला, मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसका कुछ इलाज बताइए। तो अल्लाह ताला ने वहाँ यही कहा कि ज़िक्र किया करो, मेरे नाम को याद किया करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे दिल की सख्ती को दूर किया जा सकता है। तो हमने बातें की अम्बिया की, हमने बातें की सहाबा इकराम की, हमने बात की अज़वाज मुतहरात की। हम आम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, बहुत सारी गलतियाँ सरज़द होती हैं और बहुत सारे ऐसे अमाल, ऐसे अफ़आल सरज़द होते हैं जिनके नतीजे में हमारा दिल आहिस्ता 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 सख्त होता चला जाता है। और कभी कभी तो ये चट्टानों से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुछ ऐसे चट्टान हैं, कुछ ऐसे पत्थर हैं जो अल्लाह ताला के खौफ से टूट जाते हैं और उनसे चश्मे फूट जाते हैं, फूट पड़ते हैं। तो हमारे दिल इतने सख्त क्यों हैं मौलाना साहब कि उन चट्टानों से भी ज़्यादा गए गुजरे हम हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। जिस तरह से हमारे आज़ा जवारे हैं उनको बीमारियां लाहिक हो जाती हैं, इसी तरीके से जो हमारा दिल है उसको भी बीमारी लाहिक हो जाती है। बिल्कुल। और उसकी बीमारियों में से एक बड़ी बीमारी ये है कि दिल का सख्त होना, आँखों में आंसू का ना आना, जिसको कसावत क़ल्बी से ताबीर किया जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। हम लोग आज़ाए ज़ाहिरा की बीमारियों के लिए बहुत ही तगोदो करते हैं और लाखों रुपए उसके लिए ख़र्च करते हैं, लेकिन कसावत क़ल्बी का कोई हम इलाज नहीं करते। उस कसावत क़ल्बी के इलाज के लिए जो नुस्ख़े कीमिया बतलाया गया है कि सबसे पहला नुस्ख़ा है अल्लाह ताला को याद करना, ज़िक्रुल्लाह। बेशक। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिदमत में एक शख्स आए और उनसे पूछा अय्युल आमाल अफ़ज़ल, कि तमाम आमाल में सबसे अच्छा अमल क्या है? तो सलमान फ़ारसी ने कहा अमा तक़रउल कुरान, सुभान अल्लाह, कि क्या तुम कुरान करीम को नहीं पढ़ते हो? उन्होंने कहा हम कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। तो फरमाया कि कुरान शरीफ के अंदर तो है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी इबादत है और सबसे अफजल चीज़ है।
بالکل مولانا صاحب، یہاں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی اس لیے درکار ہے کہ ہر وقت انسان ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں نوافل میں مصروف نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ ذکر ہے ہماری زبانیں اس سے تر رہیں، ہمارا دل اس کے شکر سے سرشار رہے، تو ذکر کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یا چھوٹی چھوٹی سی دعائیں کیا ہو سکتی ہیں جو ہر وقت ہماری زبان پہ رہیں؟ دیکھیے بہت ہی آسان چیز ہے. ذکر کا ایک مطلب تو یہ ہے ذکر قلبی، اور ایک ذکر ہے ذکر لسانی. 5 وقتہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے اعمال ہیں، مثال کے طور پر گھر سے نکلنا ہے، گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے، سلام کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے نکلنا ہے، سواری پہ سوار ہونا ہے، سواری میں بیٹھنا ہے، اس کی دعا ہے، پانی پینا ہے تو پانی پینے کی جو سنت ہے، اس کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا ہے، کھانے کے جو آداب ہیں، جو دعائیں ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا ہے. یہ تمام کے تمام اذکار ہی میں آتے ہیں. یہ ذکر لسانی ہے؟ یہ ذکر لسانی ہے. ذکر اور قلبی ذکر کیا؟ قلبی یہ ہے کہ صبح اور شام وقت نکال کر کے ہر انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے. اللہ کی تخلیق اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام پر جب وحی کا نزول نہیں ہوا تھا اور آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. ہفتے ہفتے وہاں اللہ کے دھیان میں اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو لگایا کرتے تھے اور قدرت خداوندی کی میں غور کیا کرتے تھے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنے آپ کو کھپایا کرتے تھے، دل کو لگایا کرتے تھے، غور کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ منصب نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا، اس لیے آپ کا جو مراقبہ تھا یا آپ کا جو اللہ تعالیٰ کی تلاش و جستجو کا جو دورانیہ تھا یہ ہفتوں تک وسیع تھا. ہم تو عام انسان ہیں، ہم اگر اللہ جیسے آپ نے کہا ذکر قلبی میں مصروف ہونا چاہیں، مراقبے میں مصروف ہونا چاہیں، تو کم از کم کتنا وقت ہے جو دینا چاہیے ہمیں سے؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو. آپ سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گاڑی چلا بھی رہے ہیں، آپ بہت سے لوگ میوزک لگا لیتے ہیں، بہت سے لوگ گانے سنتے ہیں، بہت سے لوگ اور مصروفیت میں لگ جاتے ہیں. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 15 منٹ کے اندر آپ کی تسبیح پوری ہو جائے گی. گھر سے لے کر کے آفس تک ڈرائیو کر رہے ہیں آپ، وہاں تک آپ کی تسبیح پوری ہو سکتی ہے 100 مرتبہ. آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ 100 مرتبہ کی اس تسبیح کے پڑھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما رہا ہے، معاف کر رہا ہے. تو آپ سفر کر رہے ہیں وہاں بھی ذکر کر سکتے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ راستہ چل رہے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو ذکر کرنے کے طریقے اور ذرائع بہت سارے ہیں. یہ جو تسبیحات ہیں یہ ذکر لسانی میں ہے کہ ذکر قلبی میں؟ ذکر لسانی میں. ذکر قلبی کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مراقبے کے لیے ہم کتنا وقت دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بیٹھتے تھے آپس میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ خود یہ کہ غور و فکر کیا کرتے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور پھر رسول پاک کی عدالت میں بھی جا کر جو ہے مزید تلاش و جستجو کے لیے وہاں سے رہنمائی لیتے تھے. تو یہ چیزیں ہمارے آج کے سماج میں کم ہوتی جا رہی ہیں. ان کو وقت دینا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کم از کم کتنا وقت ہے جو ذکر قلبی یا مراقبے یا آپس کے بحث و مباحثے تلاش و جستجو کے لیے وقف کیا جانا چاہیے؟ ایک تو ہے ذکر قلبی، اس کے لیے تنہائی ضروری ہے، اس کے لیے خلوت ضروری ہے، تنہائی ضروری ہے کہ وہاں کوئی نہ ہو، آپ اکیلے ہوں اور کم سے کم 15-20 منٹ بالکل تنہائی میں آپ بیٹھیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کا دھیان اپنے دل اور دماغ میں لے کر کے آئیں. یہ تو خلوت میں ہوگا، جلوت میں نہیں ہو سکتا ہے یہ مراقبہ. رہی بات 2-4 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں. جتنا جس چیز کا زیادہ زبان پر ذکر ہوگا، تذکرہ آئے گا، اتنا ہی زیادہ دل اور دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، گداز پیدا ہوگا، گداز پیدا ہوگی. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ
ذکر لسانی میں، ذکر قلبی میں آپ مشغول رہیں گے تو آخر میں اور زندگی کے آخری پڑاؤ کے اندر جس چیز کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جاری ہونا، یہ انشاءاللہ جاری ہو سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم زندگی کے بقیہ ایام میں، بقیہ دنوں میں اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں گے۔ بالکل مولانا صاحب، دوسرے علاج کی طرف آتے ہیں۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر مسح کیا کرو، ہاتھ پھیرا کرو، دست شفقت پھیرا کرو۔ تو یتیم کی کفالت، یتیم کا خیال رکھنا اور جس کو کہتے ہیں اس کی دلداری، یہ کتنی ضروری ہے اور یہ کیسے دل کو نرم کرتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے دل کے سختی کی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کی کفالت کرو، اس کی پرورش کرو، اور آپ نے یوں ہی اشارہ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ ہم اور یتیم کی پرورش کرنے والے ہم دونوں جنت میں ایسے ہوں گے۔ یعنی ان دونوں انگلیوں کے اندر چھوٹائی بڑائی کا فرق ہے، چونکہ آپ نبی ہیں اور وہ شخص امتی ہے، تو نبی اور امتی ہونے کی بنیاد پہ تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں وہ ضرور جائے گا جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہو۔ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں مولانا صاحب، جی، دونوں کے درمیان دوری بالکل نہیں، دوری بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور رفاقت نصیب ہوگی اس شخص کو نبی علیہ السلام کی جنت کے اندر جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دور نبوت میں کہ صحابہ کرام کوئی بھی یتیم بچہ ہوتا تھا تو وہ مارا نہیں پھرتا تھا، وہ گلی کوچوں کے اندر کھیلتا نہیں پھرتا تھا، بلکہ ہمارے زمانے کی طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ آوارگی کا شکار ہو جائے، بلکہ صحابہ کرام بڑھ کر کے اس بچے کو گود دیا کرتے تھے اور اپنی پرورش میں، اپنی کفالت میں رکھا کرتے تھے۔ ایسا واقعہ ایک واقعہ میں سناؤں گا اپنے استاذ کا، بالکل بہت ہی مشفق اور مربی استاذ، اللہ کرے کہ ایسے استاذ سب کو ملیں۔ مفتی افضل حسین صاحب نور اللہ مرقدہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے، اور آج جو کچھ بھی ہم لوگ ہیں، میں آج سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہیں انہی کی تربیت ہے جو ہم لوگوں کو ملی ہے۔ تقریباً 6 سال اس درسگاہ کے اندر، اس مدرسے کے اندر جہاں آپ تعلیم دے رہے تھے، میں وہاں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس 6 سال کے عرصے میں ہم نے کبھی بھی، یا ہمارے ساتھیوں نے کبھی بھی سلام کے اندر ہم سبقت نہیں لے جا سکے۔ کیا بات ہے! سوچتے تھے کہ آج پہلے سلام کر لیں گے استاد صاحب سے، لیکن سوچتے رہ جاتے تھے اور وہاں مفتی صاحب سلام کر لیا کرتے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ استاد سوچ رہا ہے کہ شاگرد سلام کرے، مالدار سوچ رہا ہے کہ غریب سلام کرے، بڑا سوچتا ہے کہ چھوٹا سلام کرے، وہاں اتنا بڑا استاذ، کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں کہ طالب علم ہے اور میں استاذ ہوں۔ جب بھی ملتے تھے بڑے پیار سے مصافحہ کرتے تھے، اور مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا دست شفقت سر پہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث نہیں پہنچی تھی اس وقت ہم لوگوں کو، لیکن جب بعد میں معلوم ہوئی اور ہم لوگوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ ہم لوگوں کے سروں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں سے یتیم کون ہے، اگر میں یہ پوچھوں گا کہ کون یتیم ہے تو دل آزاری ہوگی، اس لیے میں سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ شاید یہ بچہ یتیم ہو، یہ بچہ یتیم ہو، یہ بچہ یتیم ہو، اور اس حدیث پاک پر میرا عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ! اب ایسے اساتذہ بہت کم ہیں، نایاب نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیاب ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے، عیدگاہ سے واپسی پر ایک یتیم کا، وہ واقعہ نہیں سنا رہے، وہ واقعہ بہت عام ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی کمسن بیٹی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے مکہ سے مدینہ کی جانب، تو وہ بچی دوڑی ہوئی آئی، یا اماں کہتی ہوئی۔ حضرت حفصہ کی شہادت ہو چکی تھی، بچی بہت کم سن تھی۔ حضرت علی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس بچی کی کفالت میں کروں، انہوں نے کہا کہ میں کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ یہ بچی، اس کی کفالت میں کروں گا، کیونکہ اسماء بنت تمیس یعنی ان کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت حمزہ کی، اس بچی کی جو والدہ تھیں وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، تو خالہ، تو انہوں نے کہا کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی منزلت میں ہوتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی کفالت حضرت جعفر کو دے دی۔ تو اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس دور میں یتیم کی کفالت کا جو جذبہ تھا، یا اس میں سبقت لے جانے کا جو ایک
دوڑ ہوتی تھی اس میں لوگ کس طرح سے آگے بڑھتے تھے کہ یتیم بچی کی کفالت. حضرت حمزہ کی شہادت ہو چکی تھی اور وہ بچی بالکل اکیلی تھی, اس طرح وہ یا اماں کہتی ہوئی دوڑی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے, تو لوگوں کے دل بھر آئے. رسول پاک شاید خود کفالت کرتے لیکن اس سے پہلے حضرت علی سبقت لے گئے اور اس کے بعد پھر حضرت جعفر کی خدمت میں سونپ دیا گیا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سماج میں سامنے ہم دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو, لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو انتظار کی زحمت دینا مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس پر کل بھی ہم گفتگو کریں گے, تو کچھ پہلو جو آج اچھوتے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان پر کل مولانا صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ, مزید رہنمائی لیں گے. زبیر اور سائرہ. زبیر بھائی تھوڑا سا انتظار, پہلے سائرہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرے آنکھ پہ نا مطلب شیطانی اثرات ہے, تو میں جب باہر نکلتی ہوں تو مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. میں نے سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کی ہے اور آیت الکرسی کی بھی تلاوت کی ہے, اور وہ بہت کمی کے حساب سے ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا مطلب ٹھیک. زبیر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. بہن میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے گھر سے مسجد کا فاصلہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ہے گا. اب اس درمیان جیسے کلمات پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, لیکن اور کوئی وظیفہ بتائیں مولانا صاحب سے درخواست ہے جو زیادہ سے ثواب حاصل کر سکے. بہت اچھی بات, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھوڑا سا انتظار, کیونکہ ایک چھوٹا سا ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آئیے سائرہ صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں. شیطانی اثرات ہیں اور اگر وہ پریشان کرتے ہیں تو کس طرح سے تدارک ہو اس کا. اس میں مناسب تو یہ ہے کہ بہت سے وظائف لکھے رہتے کتابوں میں, لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن کما حق اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس میں بہتر یہ ہے کہ اس فن کا جو ماہر ہے اس فن کے ماہر کے پاس میں چلے جائیں اور اس سے وظیفہ, اس سے معمولات لے لیں اور پھر پڑھیں. بس اوقات ہوتا ہے کہ پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے, آدمی پڑھ لیتا ہے کچھ اور, تو اس کا ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے, نقصان ہوتا ہے. جی, تو بہتر یہ ہے کہ کسی عامل سے رجوع کیا جائے. زبیر بھائی کا سوال بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے اور ہمارے نوجوانوں کو, باقی لوگوں کو, گھر کی خواتین کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں صرف کریں. گھر سے مسجد کا فاصلہ تقریباً 15 منٹ کا ہے, کون سی دعائیں, کون سے اذکار پڑھے جائیں؟ میرا ذاتی مشورہ ان سے یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو گھر ہی پہ وضو کر لیا کریں, گھر سے وضو کر کے نکلیں اور راستے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے, بازار ہے تو تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آئیں وہ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح ہوگی, بازار ہے تو تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, یہ بھی بہت بہترین تسبیح ہے. اگر 100 مرتبہ آتی ہوئی جاتی ہوئی مکمل ہو جائے تو اس کو کر لیا کریں, بڑے فوائد ہوں گے انشاءاللہ اس کے. انشاءاللہ. زین العابدین صاحب فرمائیے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 6 سال ہو گئے شادی ہو کے, ابھی تک اولاد نہیں ہے, اس لیے وظیفہ کے لیے ان کیا تھوڑا سا انتظار زین بھائی, کاغذ اور قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا. امجد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امجد بھائی. میرے پریشانی بھی رہتا ہے بہت زیادہ, سمجھ نہیں ہے, اور بچے لوگ کو بھی تھوڑا سا پریشانی, برابر بیمار رہتے ہیں, اور پڑھائی لکھائی میں تھوڑا سا بہت کمزور ہے. اس کے لیے میں دعا کے لیے حضرت سے کہوں گا, سمجھ نہیں. ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کے لیے جان لیتے ہیں کہ کیا دعا پڑھی جائے. خود ان کی پریشانی اور بچوں کی صحت کا معاملہ, دونوں پریشانیاں درپیش ہیں. اگر علاج ان کا چل رہا ہو بچوں کا, اور کچھ دوا وغیرہ استعمال کر رہے ہوں, تو اس دوا پر لفظ یا سلام 100 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں, اور لفظ یا اللہ کی تسبیح 101 مرتبہ یا ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز. اگر لا علاج بیماریاں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے, ختم. ان کی پریشانیوں کے لیے کاروبار کی اگر پریشانی ہے اور آمدنی کی اگر پریشانی ہے تو 133 مرتبہ لفظ یا باسطو کا ورد کر لیا کریں. جی, ایک چھوٹا سا سوال چلتے چلتے پوچھ لیں اس سے پہلے کہ زلیخا اور تبسم دونوں سے بات کریں. بہن کہیں جائیے گا نہیں, پریشانیوں کا ذکر ہم سب کرتے ہیں. یہ جو اذکار ہے اللہ کو یاد کرنے کا ہے, آپ نے جو تسبیحات بتائی ہیں, اگر یہ ہمارا معمول بن جائے
تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب نہ ہو؟ بہت بہتر ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تبھی لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں. بالکل. خوشحالی آ جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو اللہ کو لوگ یاد نہیں کرتے، اور یہ مثال قرآن شریف میں اللہ نے بیان کی. بالکل، اس پہ انشاءاللہ کل بھی گفتگو کریں گے اور بہت تفصیل سے کریں گے. تبسم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. زلیخا بہن سوال بتائیے. یہ کہ میں کرائے پہ رہتی ہوں اور میرا گھر کیسے اپنا ہوگا، اور میرا کرایہ والے کہتے ہیں کہ اب چھوڑو، مجھے کرایہ کا مکان اچھا مل جائے، اس کے لیے کوئی دعا. ٹھیک ہے بہن، دونوں آپ کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. تبسم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرا شوہر کا کسی لڑکی کا افیئر چل رہا ہے، اس کارن سے وہ گھر میں بہت چڑچڑاتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، بچوں کو دھیان نہیں دیتے، میرا بھی دھیان نہیں دیتے. ایسا کچھ وظیفہ بتائیے جس سے وہ مطلب اپنے گھر پریوار میں آ جائے، ہم دونوں میں محبت پیدا ہو جائے. تبسم صاحبہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو جواب دیں. محبت میں کمی کہاں آئی جو وہ کسی غیر لڑکی کی طرف ملتفت ہو گئے، مائل ہو گئے؟ کیا یہ افیئر شادی سے پہلے کا تھا؟ نہیں، شادی سے پہلے کا نہیں تھا، ابھی 1 سال ہو گیا ہے. آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے تبسم صاحبہ؟ 7 سال ہو گئے شادی کو. بچے ہیں آپ کے؟ ہاں 2 بچے ہی ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے لے لیا. ایک چھوٹا سا سوال میری جانب سے بھی مولانا صاحب، پھر تبسم صاحبہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. شادی کے فوراً بعد عورت جس طرح اپنا خیال رکھتی ہے، شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے، بچوں کے بعد بتدریج اس میں کمی آتی جاتی ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ خود سے بیگانہ ہو جاتی ہے. اگر یہ ایک وجہ ہے تو بھی اس کا کوئی حل بتائیے. اور وہ غیر کسی لڑکی کی جانب مائل ہو رہے ہیں، اب ان دونوں کے درمیان دوری بڑھ رہی ہے، اس کا روحانی حل بھی بتائیے. دیکھیے، روحانی حل تو یہ ہے کہ اگر اس طرح سے دوریاں پیدا ہو رہی ہوں زوجین میں، جی، تو جس کو بھی محسوس ہو رہا ہو، اگر بیوی کو محسوس ہو رہا ہو کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا ہے، تو لفظ یا واجدو 111 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے شوہر کو پلائیں. جی، دونوں طرف سے اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. رہی بات جب شادی نئی ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے شوہر کے اندر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس بیوی کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے، سجنا سنورنا، شوہر بیوی کے لیے بھی شوہر کے لیے. آگے جب بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کی الجھنوں میں آدمی پھنس جاتا ہے، اور چولہا چکی کا جو مسئلہ ہے یا باہر شوہر کے لیے کام و کاج کا مسئلہ، اس میں جب الجھتا ہے تو اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پاتا ہے، دیکھ بھال نہیں کر پاتا ہے. حالانکہ شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ شرعاً مطلوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، تاکہ ایک دوسرے کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ باقی رہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بات اور ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے اور وہ شوہر کو ثانوی درجہ دے دیتی ہے، سیکنڈری پوزیشن جو ملتی ہے یہ شوہر کو کہیں دور کرتی ہے. کبھی موقع ملا تو یہ ضرور جانیں گے کہ شوہر کے اندر جو ایک وہ یہ جذبہ رہتا ہے کہ مجھے ترجیح دی جائے، میری محبت اس کے دل میں زیادہ ہو، وہ کس طرح کم ہوتی ہے، یا اس کو جو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. چلیں لگے ہاتھ جان لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سعود صاحب سے بات کریں. دیکھیے، شوہر کا جو مقام ہے، درجہ ہے، وہ الگ ہے، بیٹا جو ہے وہ الگ ہے. جی، اگر آپ شوہر کو بیٹے کے درجے میں، بیٹے کو شوہر کے درجے میں لے کے آئیں گے تو پھر تو سماج میں بکھراؤ تو آئے گا. اس لیے جو شوہر کا مقام ہے وہ دینا پڑے گا آپ کو، بالکل. اور بیٹے کا جو مقام ہے وہ دینا پڑے گا آپ کو. بیٹے کی محبت الگ ہے اور شوہر کی محبت الگ ہے. شوہر سے بیٹا ہے، نہ کہ بیٹے سے شوہر. اس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے. صالحہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. مسعود بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسعود بھائی. ارے وہ میرا بھتیجا ہے باجی. جی ہیلو. ہاں سن رہے ہیں، بھتیجا ہے آپ کا؟ ہاں، وہ میرا مولانا کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ میرا بھتیجا ہے جو ایک لڑکی. ہیلو. جی بات جاری رکھیے مسعود بھائی. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اپنا آپ جو مسئلہ ہے وہ ایک سانس میں بیان کر جائیں، ہم سن رہے ہیں. ہاں، وہ میرا بھتیجا ہے جس کے ہاتھ اس کی سگائی ہوئی تھی، تو وہ لڑکی اچھی ہے، تو بھی ہم منع کرتے ہیں تو بھی میرا بھتیجا ان کے پیچھے جاتا ہے. ایسی کچھ دعا بتائیے جو اس کا پیچھا چھوڑ دے. آپ نے کہا سگائی ہوئی تھی، سگائی کس سے ہوئی ہے؟ وہ لڑکی سے ہوئی تھی، میرے بھتیجے کی ہوئی تھی. میرا بھتیجا جو ہے ہمارے بھائی کا لڑکا. پھر وہ سگائی ٹوٹ گئی؟
हाँ, वो लड़की को मालूम पड़ा कि जरा अच्छी नहीं है वो लड़की, ठीक। तो ही वो लड़की का पीछा करता ही है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। सालिहा साहब आप बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रही थी, मुझे बुखार रहता है, टाइफाइड, 1 साल से, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है, लो, जी जी। हमारा कारोबार ऊपर तो बढ़ता है पर नीचे गिर जाता है फिर कारोबार। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। 6 साल हो गए ज़ैनुल आबदीन साहब की शादी को, औलाद से महरूमी का मसला है। उसके लिए एक तस्बीह है, या अजीज़ो या कबीरों की, या अजीज़ो या कबीरों की, ये तस्बीह 101 मरतबा पढ़ लिया करें। और अगर मुनासिब हो तो वो 7 रोज़े रखें और 7 दिन इसको 1000 मरतबा पढ़ें और पढ़ करके पानी में दम करके इसको पी लें। जी। जुलेखा साहिबा का मसला है कि किराए का मकान है, अब वो मकान खाली करने के लिए भी कह रहे हैं, कोई अच्छा किराए का मकान मिल जाए, इसके साथ साथ अल्लाह ताला अपना मकान भी दे दे। लफ्ज़ या वाजिदो इसका विर्द करें और या शकूरो 41 मरतबा पढ़ लिया करें। फ़हीम भाई और जिया साहिबा, थोड़ा सा इंतजार। फ़हीम भाई पहले आपसे मुखातिब हैं, क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल एक नमाज से ये है कि जैसे नमाज में अगर हम 2 रकात में 2 बार सजदे होते हैं, तो 1 रकात में तो एक सजदा अगर छूट गया है तो उसका सजदा सहव होना चाहिए, या फिर अगर नमाज के बाद में ध्यान आया तो नमाज दोबारा से अदा करनी पड़ेगी। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि रसूलुल्लाह के 2 बेटे थे, तो इन 2 बेटों की मतलब पूरी वो बताएं कि मतलब टॉपिक पे, और एक हजरत अली के टॉपिक पे उनकी कितनी बीवियाँ थी, मतलब बीवी फातिमा के बारे में, उनके बाद में और कितनी बीवियाँ कितने बेटे थे, उसके बारे में एक टॉपिक खास रखा जाए। जी फ़हीम भाई, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए तफसील दरकार है। इंशाल्लाह मौका मिला तो तफसील से किसी मौके पर इसको बताएंगे। फिलहाल जिया साहिबा आपसे मुखातिब हैं, आप बताइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा लड़का है 15 साल का, उसकी तबीयत हर वक्त खराब रहती है जी, और बराबर वो बीमार रहता है। ऐसा हम एक बार सवाल पूछे थे आपसे, तो आपने बताया था कि उसका हकीका शायद नहीं हुआ है, लेकिन हकीका हुआ है, लेकिन ननिहाल भी हुआ है। तो क्या ननिहाल का हकीका माना जाएगा? ठीक, थोड़ा सा इंतजार, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। 7 सवालात हैं। मसूद भाई का सवाल यह है कि लड़की की एंगेजमेंट हुई थी, कहीं सगाई जैसे वो बता रहे हैं, फिर किसी वजह से टूट गई, लेकिन उस लड़के के दिल से उस लड़की का ख्याल नहीं जा रहा, क्या करें? उसके लिए खुद वो या कहारो, अगर वो पढ़ सके तो वो खुद पढ़ लें, लेकिन चूँकि उसका दिल खुद मायल है उसके तरफ, तो वो कहाँ उसके विद करेंगे। तो घर वाले इसको पढ़ करके फर्द से निजात के लिए कोई दुआ बता दें। या मुकीतु 7 मरतबा 7 रोज़ पढ़ करके पानी में दम करके उस बच्चे को दे दें, और साथ साथ चूँकि वो बच्चा नहीं पढ़ सकता है तो लफ्ज़ या कादिरू 100 मरतबा पढ़ करके पानी में दें, जो कमज़ोरी और नक़ाहत होगी इंशाअल्लाह वो भी दूर होगी। जी, ये सालिहा साहिबा का अपना मसला था कि टाइफाइड की शिकार वो खुद हैं, तो खुद वो उसको पढ़ सकें। जी, या कादिरू रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ लें, और या मुकीतु 7 मरतबा 7 रोज़ पानी में दम करके उसको पी लिया। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उसके लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, अगर इसका वर्द कर लिया करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारोबार में तरक्की के लिए, खैर बरकत के लिए, कारोबार के लिए एक तो या शकूर 41 मरतबा जी, और 133 मरतबा या बासितों का वर्द क्या करें। जी। फ़हीम भाई का सवाल ये है कि अगर एक सजदा छूट जाता है तो क्या करें? देखिए, सजदा जो है ऐसे रुकू है, ये फ़राइज़ में से है, अगर ये छूट जाता है तो उससे नमाज होगी नहीं, सजदा जैसा उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, इसलिए नमाज असर न पढ़नी पड़ेगी। जी। फ़हीम भाई, दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। इंसाफ अली साहब, फरमाइए क्या सवाल है भाई। इंसाफ अली साहब सुन रहे हैं हमें? हाँ जी जी, फरमाइए आपका सवाल क्या है। मेरा ये सवाल है कि हम कोई किसी की शादी में चले गए थे, किसी औरत की उसने आगे तलाक नहीं दी थी। भाई पहले टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, पहले टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। मेरा
वालेकुम अस्सलाम। अब आप अपना मसला आराम से बताइए हमें, टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दें जी। वो साहब भाई वक्त बहुत कीमती है, जल्दी से सवाल बताइए। वो हम क्या किसी की लड़की की शादी में गए थे, हाँ हाँ पहले उसकी शादी हुई हुई थी, जी। तो हमें पता नहीं था। जब वो पता चला कि इसकी शादी हुई थी, वो शादी हुई हुई थी उसकी, तो हमें पता नहीं चला। उसके बाद में मालूम पड़ा, तो हमारे जाना मतलब वो गलत है या सही है, मतलब ये पूछना था मौलाना साहब। उस लड़की की जब दूसरी शादी हो रही थी तो पहले शौहर से तलाक हो चुकी थी? जी नहीं हुआ था, हमें पता चला बाद में। तलाक नहीं हुई थी, फिर दूसरी शादी हो रही थी। ये सवाल अपने जहन में रखिएगा मौलाना साहब। मेराज भाई से बात कर लें। जी बताइए सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी हमारे शरीर पे जो है शर्मगाह के पास जो है फोड़ा हो गया है, सुनती जी। और वहाँ उस सूरत में हल्का फुल्का ब्लड कभी कभी आ जाता है, वो धार के साथ नहीं, थोड़ा बहुत। क्या उस सूरत में नमाज होगा कि नहीं होगा? हमेशा लगभग आ जाता है। ठीक है, नमाज होगी मौलाना साहब की नहीं होगी? देखिए चूंकि वो कह रहे हैं कि हमेशा आ जाता है, जी। तो ये एक ऐसी बीमारी हो गई है जो सलसल बौल की बीमारी से मुशाबहत रखती है। सलसल बौल का मतलब है जिसको पेशाब के कतरे आते हैं, जी या मुस्तहजा की जो मरीज़ा होती है, जी जी। तो ये उसके ज़िम्न में आ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए बेहतर ये है कि जो वज़ू करेंगे किसी एक नमाज के लिए, तो उस वक्त की नमाज के लिए वज़ू काफ़ी होगा। बाकी अगर वज़ू उनका बाकी रहता है तो उस वज़ू से दूसरे वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो पाक माने जाएंगे, नापाक नहीं होंगे। जी। लिबास की तब्दीली ज़रूरी नहीं? लिबास की तब्दीली अगर मौका हो और मुनासिब हो तो उसको जगह को धुल लें। जी बहुत शुक्रिया। इंसाफ भाई का जो सवाल था कि लड़की की को तलाक नहीं दी गई थी और उसकी दूसरी शादी हो रही थी, तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि इनका जाना वहाँ दुरुस्त है या उस बारे में क्या हुक्म है? अवलन वो जो निकाह हो रहा है वो तो निकाह होगा ही नहीं बिल्कुल, जब तक शौहर अव्वल से तलाक ना हो, इद्दत ना गुजरे। अब वो अक़्द ही बातिल है जी। और एक गलत चीज़ की बुनियाद पड़ रही है, तो अगर आपको मालूम हो गया है तो उससे बाइकाट करे तो ज़्यादा बेहतर। और जो हो गया सो हो गया, अल्लाह माफ़ करे। लाइल्मी थी उस वक्त? हाँ, लाइल्मी अगर है तो अल्लाह माफ़ करेगा उसको तो। बिल्कुल। 15 साल का बच्चा है, ज़िया साहिबा का सवाल है, और वो लड़का बीमार रहता है, बार बार बीमार हो जाता है। जी। बीमारी मुमकिन है कि अकीका वगैरह उस बच्चे का ना हुआ हो। नहीं, इन्होंने कहा अकीका हो अच्छा, गया है। अकीका हो गया उस बच्चे जी। का, तो उसके लिए बेहतर ये है कि या मुक़ीतो 7 मरतबा पढ़ करके पानी में दम करें, उस बच्चे को दे दिया करें। उस बच्चे की अगर दवा चल रही है तो उस दवा पर लफ्ज़ या सलाम 100 मरतबा पढ़ करके दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफा याबी होगी इंशाअल्लाह। फ़हीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार। शबाना साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना को भी हमारा सलाम। सलाम। जी। मौलाना हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत तकलीफ रहती है, नमाज भी अभी पढ़ रहे हैं पाबंदी से, लेकिन हलक में बहुत तकलीफ है। ठीक है, इलाज चल रहा है आपका? नहीं, हम दवा खाने में जाने से डरते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप जब तक इलाज नहीं कराएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपकी बीमारी कैसे दूर होगी? और एक सवाल और है कि हमारा जो लड़का है हमारी बात नहीं सुनता है। उम्र क्या है लड़के की? करता है। उम्र उसकी 17 साल है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। फहीम भाई सवाल बताइए। फहीम भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अपना सवाल बताइए। आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो हम तभी सुन पाएंगे जब आप टीवी की आवाज बिल्कुल म्यूट कर देंगे। टीवी की आवाज बंद कीजिए, फिर सवाल बताइए। टीवी की जो बंद कर रखी है आवाज। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब सवाल बताइए। सवाल ये कहना चाह रहे हैं कि कारोबार में कोई आगे को मतलब बढ़ोतरा नहीं हो रही, काम करने में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह ताला खैर बरकत देगा इंशाअल्लाह। क्या वजह है, किस तरह खैर बरकत हो मौलाना साहब? देखिए, ये तमाम नाजरीन से हम कहेंगे कि नमाज का तो एहतमाम बहुत ज़रूरी है, और नमाज ही एक ऐसा हीला है और ज़रिया है जो हमारे ज़िंदगी के अंदर खैर बरकत ला सकता है। सहाबा किराम को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ करते थे। ज़िक्र व अज़कार तस्बीहात तो एक बात की चीज़ें हैं। तो तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अवलन वो नमाज की पाबंदी करें।
جو وظائف ان کو بتلائے جاتے ہیں اس وظیفے کا ورد کریں، اور کاروبار کی ترقی کے لیے 133 مرتبہ یا لطیف ہو اور 41 مرتبہ یا شکوروں کا ورد کر لیا کریں۔ بالکل۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے مولانا صاحب کہ جب دینے والا ندا کرتا ہے، دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی فریادی جس کی فریاد سنو، ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار سنو، ہے کوئی مانگنے والا جس کی جھولی بھروں، اس وقت تو ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ تہجد کا وقت، کل انشاءاللہ اس بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے، چونکہ آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس، سوال بہت ہے، لیکن دل کی سختی کا علاج پر جو کل باتیں ہونے والی ہیں انشاءاللہ، کل جو گفتگو ہونے والی ہے، اگر موقع ملے تو آپ ضرور سنیے گا، یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ فی الحال شبانہ صاحبہ کا سوال ہے، دواخانہ جانے سے وہ ڈرتی ہیں، یہ تو ایک انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے حلق کی بیماری کے تعلق سے، دوسرا مسئلہ ہے ان کے بچے کا جو ان کی بات نہیں سنتا۔ دیکھیے، علاج کرانا یہ سنت ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایلوپیتھ میں، ہوموپیتھ میں اور یونانی میں بہت ساری دوائیاں ہیں، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے اگر کوئی معقول عذر نہیں ان کے پاس میں تو۔ اور رہی بات بیماری کے تعلق سے کہ بیمار وہ رہتی ہیں، تو اس کے لیے یا سلام اور یا اللہ کی تسبیح وہ ضرور 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، بچے کے تعلق سے اولاد کا مسئلہ ہے، جی، اولاد نافرمان ہے، ضد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو یا مقیتو 7 مرتبہ پڑھ کر کے ناشتے میں دم کریں اور دم کر کے اس کو دے دیا کریں۔ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ آپ دیکھیں گی تبدیلی آئے گی اس کے رویے میں۔ سرفراز بھائی آپ سے بھی ضرور بات کریں گے، لیکن آپ سے پہلے زہرہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں۔ بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زہرہ صاحبہ۔ جی میرا سوال ہے یہ کہ کلیجی اور جو تلی کھایا جاتا ہے کیسا ہے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار۔ سرفراز بھائی سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی میں ایک نیا گھر میں شفٹ ہوا ہوں، ٹھیک ہے، مبارک ہو، بہت مبارک۔ اس کے بعد سے ممی کا طبیعت آپریشن ہوا، پھر پاپا کا آپریشن ہونے والا ہے، اور میں بھی اکثر بیمار رہتا ہوں۔ اور میرا جو ہے کہ میں ڈاکٹر دکھاتا ہوں، کچھ نکلتا نہیں، پھر بھی بیمار رہتا ہوں۔ اس کو مکان کے ساتھ جوڑنا۔ جی سرفراز صاحب غور سے سنیے گا، آپ کے سوال کو تھوڑا وقت دیں گے۔ کسی بھی چیز کو کسی چیز سے منسوب کرنا، جب سے یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، جب سے یہ بہو ہمارے گھر میں آئی ہے، جب سے یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، جب سے ہم نئے مکان میں شفٹ ہوئے ہیں، جب سے اس علاقے میں آئے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ عقیدے کا فساد اور بگاڑ ہے۔ جی، یہ عقیدے کا فساد اور بگاڑ ہے۔ کسی مکان میں شفٹ ہونے کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، یا کوئی لڑکی بیاہ کر کے آئی ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے انہیں حوصلت نہیں آتی ہے۔ یہ سب عقائد کا فساد اور بگاڑ ہے، اس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اس کے لیے دعا و استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے، اور انابت اللہ یہ بہت ضروری ہے۔ جس مکان میں وہ شفٹ ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ سورہ بقرہ وغیرہ اس مکان میں پڑھ لیں اور پڑھ کے چھیٹا وغیرہ مار لیں، اور نماز کی پابندی بھی کریں۔ مناسب یہ ہے کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں اپنے گھر میں پڑھیں، فرائض جا کر کے مسجد میں پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بالکل۔ تو ان کے والدین کی صحتیابی کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں، پریشانیوں کی دور کرنے کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے۔ کہ جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان پریشانیوں بیماریوں کے لیے تو لفظ یا سلام و یا اللہ ہے، اس کے لیے وہ کثرت سے اس کا ورد کیا ہی کرے۔ جی، اس سے پہلے کہ ہم زہرہ صاحبہ کے سوال کا جواب دیں، سالار بھائی فون لائن پہ ہیں، 3 منٹ ہمارے پاس ہے۔ سالار بھائی، آپ کو ہم جو ہے وہ نا امید نہیں کریں گے، آپ کا سوال ضرور لے لیتے ہیں، بھلے ہی جواب کے لیے آج وقت رہے نہ رہے، کل لیں گے انشاءاللہ۔ سالار بھائی جلدی سے سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی واجب سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کیوں دیتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ باجی کہ جیسے ایک ایپیسوڈ میں نے سنا تھا کہ جو ہیڈ ہوتا ہے گھر کا، یعنی اس کو جج کی عہدہ ملتا ہے، پر وہ سبھی گھر میں جج رہے تو وہ جج کیا کرے؟ بس اتنا ہی بول رہا ہوں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس کو عدل و انصاف کے تقاضے کس طرح پورے کرنے چاہیے؟ ہاں، تو پر وہ تو گھر میں سبھی جج ہے، تو پھر وہ گھر میں جو اصل جج ہے وہ کیا کرے پھر؟ تو گھر میں اصل جج پھر کون ہے؟ آپ سوال تھوڑا سا وضاحت کریں، کل جواب دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کہا جو ہیڈ آف دا فیملی ہے وہی جج کے فریضے انجام دے رہا ہے، تو سب ہاں، لیکن ان کا کوئی سنتا ہی نہیں نا۔ ہاں، یہ وہی بات، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ لیکن پہلے زہرہ صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں، کلیجی اور تلی وغیرہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس میں کھا سکتے ہیں۔ چلیے سالار صاحب کا ایک سوال نہیں لیتے ہیں۔ ہیڈ آف دا فیملی کی بات سب کو سننی چاہیے، لیکن آج کل اپنی اپنی منمانی ہے،
تو کہیں نہ کہیں تو نافرمانی ہوتی ہے. سید القوم خادمہم، قوم کو جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے. اب جو گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ خادم ہے، وہ خادم ہے. اس کو خدمت کرنی چاہیے اپنے اولاد کی بھی، اپنی بیوی کی بھی. اگر اپنے آپ کو مخدوم سمجھنا شروع کر دے گا تو اختلاف لڑائی وہیں سے ہو جائے گی. اس لیے جو گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ہے، جو سردار ہے، وہ خادم ہے، اس کو تو خدمت ہی کرنا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو مخدوم نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہاں ایک پہلو اور بھی ہے، بھلے ہی آج ہم اس پہ گفتگو نہ کریں، کہ باقی لوگ کہیں نہ کہیں ان کی بات نہیں سنتے، اپنے آپ کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ آج ہم جو ہیں سو ہم ہیں. اس پہ کل بات کریں گے. کہیں اگر ان کے احترام میں کچھ کمی آ رہی ہے یا ان کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کس طرح سے اس کا تدارک ہو. چونکہ آج وقت نہیں ہے، سالار بھائی انشاءاللہ آپ کے دونوں سوال ہم کر لیں گے اور تفصیل کے ساتھ لیں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے دل کی سختی اور اس کا علاج، اس پر انشاءاللہ بہت اہم باتیں کل ہم ضرور کریں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو. انشاءاللہ مولانا صاحب کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو باقی باتیں انشاءاللہ جی فی امان اللہ. آپ دیکھتے رہیں زی سلام.